यीशु नासरी के नाम में आप सबकी एक दफा फिर सलामती हो। आपको खुश आमदीद कहा जाता है और जितने बाकायदगी से ज्वाइन करते हैं खुदावंद आप सबको बरकत दे। आइए किताब मुकद्दस की तरफ बढ़ते हैं। कलाम मुकद्दस में एक मकाम जिस पर हमने गुजरे कई साल पहले, तकरीबन 3-4 साल पहले भी बात की थी, लेकिन हो सकता है कि आप में से बाज उस वक्त ना हो। आइए मेरे साथ निकालिए योशुआ की किताब, उसका 20वां बाब। योशुआ की किताब उसका 20वां बाब। वहां पर लिखा है, पहले आयत से हम इसको पढ़ना शुरू करते हैं। और खुदावंद ने योशुआ से कहा कि बनी इस्राएल से कह कि अपने लिए पनाह के शहर जिनकी बाबत मैंने मूसा की मार्फत तुमको हुक्म किया मुकर्रर करो, ताकि वो खूनी जो भूल से और नादानिस्ता किसी को मार डाले वहां भाग जाए, और वो खून के इंतकाम लेने वाले से तुम्हारी पनाह ठहरे। से इन्हें हम अंग्रेजी में सिटीज ऑफ रेफ्यूज भी कहते हैं, यानी पनाह के शहर जहां पर कोई शख्स जो है वो अपने बदला लेने वाले या इंतकाम लेने वाले या अपने मारने वाले से भाग कर उस शहर की फसील के अंदर, दीवारों के पीछे अगर जाकर पनाह लेता है तो वो बच जाता है। और वो उन शहरों में से किसी में भाग जाए और उस शहर के दरवाजा पर खड़ा होकर उस शहर के बुजुर्गों को अपना हाल कह सुनाए, तब वो उसे शहर में अपने यहाँ ले जाकर कोई जगह दे ताकि वो उनके दरमियान रहे। और अगर खून का इंतकाम लेने वाला उसका पीछा करे तो वो उस खूनी को उसके हवाले ना करे, क्योंकि उसने अपने पड़ोसी को नादानिस्ता मारा और पहले से उससे अदावत ना थी, या उसकी इंटेंशंस, उसकी मर्जी, उसका इरादा किसी को कत्ल करने का नहीं था। और वो जब तक फैसला के लिए जमात के आगे खड़ा ना हो और उन दिनों का सरदार काहिन मर ना जाए तब तक उसी शहर में रहे। इसके बाद वो खूनी लौट कर अपने शहर और अपने घर में, यानी उसी शहर में आए जहां से वो भागा था। आमीन। कलाम मुकद्दस का ये हिस्सा जो हमने पढ़ा है बड़ी अहमियत का हामिल है, बहुत अहम है। मसीहियों को खास तौर पर इसको समझना बहुत जरूरी है। अगरचे कि आज हम पाम संडे की इबादत मनाई हमने या की है या कलाम सुना है, लेकिन ये वाकया जो है हमें मसीह की बाबत, उसके कलाम की बाबत जो है हमें फिर से याद दिलाता है। बहुत सारी चीजें मैं पहले भी कह चुका हूं कि रस्म और रवाज को सेलिब्रेट करने से बेहतर है खुदा से वाकफियत जो है बनाई जाए, खुदा शनासी हमारे अंदर हो, खुदा का इरफान जो है वो हमें मिले, खुदा की पहचान जो है वो हमारे दिलों में, हमारी रूहों में, हमारे सोचों में, ख्यालों में उसकी पहचान हो। फिर हमें साल में कोई एक आध दफा नहीं, हम 365 जो है, हम 2465 डेज जो है, 365 डेज जो हैं, हम साल के खुदा के कलाम को, उसकी कुदरत को हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। हमें जो है खास तौर पर किसी एक दिन को, 2 दिनों को या सीजन्स को या वीक्स को सेलिब्रेट करने की जरूरत ना पड़ेगी। आप भूल जाएंगे कि दुनिया ने कोई दिन भी मुकर्रर कर रखे हैं, उनकी कोई खास अहमियत भी है, क्योंकि आप हर रोज मसीह में जिंदा रहेंगे, आप हर रोज उसकी कुदरत को, उसकी मोहब्बत को एंजॉय करेंगे, तो आप दुनियादारी के मुकर्रर किए हुए बहुत सारे उसूलों से, बहुत सारे जो दस्तूर हैं जिनका ताल्लुक जो है हमारे खुदा शनासी से नहीं है, उससे जो है वो आप छूट जाएंगे। हर किस्म का जुआ, खा वो रिचुअल्स को सेलिब्रेट करने का है, खा वो कलीसियाई दस्तूरों को अहमियत देने का है, खा वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलकर जो है वो कमर्शलाइज चीजों को करने का है। इन चीजों से, इन जुओं से खुदा हमें आजाद करता है, क्योंकि मसीह में उसने हमें अपने पाक रूह के वसीला से फ्रीडम दे रखी है। इसीलिए लिखा है फिर से गुलामी के जुए में ना जुटे। हमारे एक खादम खुदा के हो चुके, वो कहा करते थे कि कलीसियाओं में जो है
تین قسم کے جو ہے وہ مسیحی پڑھ جاتے ہیں. ایک وہ جو غبارہ کرسچن ہوتے ہیں اور ایک وہ جو ستارہ کرسچنز ہوتے ہیں. غبارہ کرسچن اور ستارہ کرسچنز جو ہیں وہ ہیں جو صرف برتھ ڈیز پر یا پھر جو ہے وہ ستارے لگا کر گھروں پر جو ہے وہ عید ولادت المسیح جو ہے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اور تب وہ جو ہے کلیسیوں میں نظر آتے ہیں. لیکن وہ بھی ہیں جو سارا سال خدا کی قدرت کو انجوائے کرتے ہیں، اپنے ایمان کی تازگی کے لیے، اس کی مضبوطی کے لیے ہمیشہ خدا کے ساتھ بنے رہتے ہیں. یہ پیسج جو ہم نے آج پڑھا ہے کہ وہ شخص جو خونی ہے، جس سے نادانستن جو ہے وہ خون ہو گیا ہے، اس کی مرضی ایسے نہیں تھی، لیکن اگر اس سے ایسا ہو جائے تو اس سے پہلے کہ دو جانوں کا نقصان ہو، ایک وہ جو پہلے سے کسی کے ہاتھ سے جس کی جان گئی ہے، اور دوسرا وہ جو بدلہ لینے والے کے ہاتھ سے جو ہے وہ جاتا رہے، اس سے بہتر ہے کہ وہ پناہ کے شہر میں جا کر چھپ جائے، وہاں پر جا کر اپنی پٹیشن جو ہے وہ سنائے شہر کے بزرگوں کو، اور وہ اسے اپنے پاس جو ہے وہ شہر کی دیواروں کے اندر اس کو جگہ دیں تاکہ وہ رہ سکے. ہمارا تعلق جو ہے، ہم پرانے عہد نامے کی ان چیزوں کو جب پڑھتے ہیں تو کیا ہم پریکٹیکلی اسے جی رہے ہیں؟ کیا ہماری بلیسنگز جو ہیں کیا وہ پرانے عہد سے آ رہی ہیں؟ کیا آج اگر کسی سے ایسا ہو جائے تو کوئی شہر پناہ موجود ہے جو پرانے عہد کے مطابق جو ہے وہ کسی یہودی کو یا کسی بھی شخص کو پناہ دے سکے؟ آج میرا نہیں خیال کہ بنی اسرائیل میں بھی جو ہے ایسے شہر موجود ہیں، یا پھر ایسا کوئی قانون قاعدہ جو ہے وہ موجود ہے، یا ٹریڈیشنلی جو ہے اس بات کو جو موسیٰ کی شریعت ہے اس کے مطابق جو ہے جو گنتی کی کتاب اس کے غالباً 26ویں باب میں یہ بات درج ہے. میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے. ہو سکتا ہے کہ میں حوالہ جو ہے اس کو غلط کوٹ کر رہا ہوں، لیکن یہ شریعت کی کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہا گیا ہے کہ جیسا موسیٰ کو حکم دیا گیا تھا. بہت سارے ایسے شریعت کے قوانین جو اس ملک کی ایگزسٹنس کے ساتھ تھے، کنگڈم آف اسرائیل کے ساتھ جو ہے جن کا تعلق تھا، جس میں سبتوں کو جو ہے وہ یاد کر کے منانا، پناہ کے شہر بنانا، عدالتی نظام جو ہے جس سارے کا سارا تب تک جو ہے لاگو تھا جب تک وہ ملک باقی تھا. جب اس پر غیر قوموں کا قبضہ ہوا اور ان کی اپنی کوئی حکومت نہ رہی اور ریلیجسلی جو ہے ان کی اپنی کوئی سے نہ رہی، تو پھر غیر قوموں کے ہاتھوں میں پڑنے کی وجہ سے شریعت کے قوانین جو ہیں وہ پورے طور پر نہ تو وہ ان کو ان پر کاربند رہ سکے اور نہ ہی ان کا اطلاق جو ہے ان کے ساتھ ہوا، کیونکہ ان کی اپنی کوئی مرضی نہیں تھی، نہ ہی وہ سرزمین پر آزاد تھے بلکہ غلامانہ زندگی گزارتے رہے، اور یوں شریعت کے قوانین جو ہیں ان سے بھی وہ چھوٹ گئے. لیکن کیا شریعت کا یہ جو لیونگ ہے، یہ جو انتظام ہے کہ جو بندہ جس سے یہ گناہ ہو جائے، جس سے یہ قصور ہو جائے اور وہ اپنے شہر سے بھاگ کر شہر پناہ میں جائے، یہ فورس لیونگ ہے. وہ فورس کیا گیا ہے کہ اپنے گھر سے نکلے اور کسی دوسرے شہر میں جا کر بس جائے. اس میں اسٹڈی پوائنٹس بھی ہیں، یاد رکھیے گا، اور اس میں برکت کی باتیں بھی ہیں. آج کا جو سرمن ہے یا آج کی جو گفتگو ہے، اس کو جتنے طالب علم بیٹھے ہیں ضرور اس کو نوٹ کر لیجیے گا تاکہ خدا کی قدرت سے ہم واقفیت حاصل کریں اور ہمیں برکت ملتی رہے. آج ہم ان باتوں کو کیوں سیکھ رہے ہیں؟ ہمارا ان سے کیا لینا دینا ہے؟ اگر یہ ملک باقی نہ رہا، اس پر جو ہے وہ قوانین کا اطلاق نہ رہا، وہاں کے قاضی اور بادشاہ بھی نہ رہے، وہاں کی جو ہے وہ مجلسیں باقی نہ رہی، تو پھر وہ ان قوانین کا کیا؟ جب بھی کبھی کتاب مقدس کو آپ پڑھتے ہیں، یعنی پرانے عہد نامے کو پڑھتے ہیں، یاد رکھیے سارے کی ساری کتاب مقدس مسیح یسوع کے گرد گھومتی ہے. شہر پناہ، داؤد اور ہمارے دوسرے جو باجداد ہیں انہوں نے خدا کو اپنی پناہ گاہ کہا ہے. اے خداوند تو ہماری پناہ گاہ ہے، یو آر مائی ریفیوج، میں تجھ میں پناہ لیتا ہوں. کوئی شخص خطا کار ہو، گناہ گار ہو، کسی بھی قسم کا اس نے جو ہے وہ قصور کیا ہو، جب وہ بھاگ کر شہر پناہ میں داخل ہوتا ہے تو بدلہ لینے والے سے بچ جاتا ہے. اور بدلہ لینے والا جو ہے وہ پھاٹک تک
پر یا پھر جاسوس چھوڑ کر اس کی تب تک جاسوسی کرے گا جب تک اس شہر کا یا اس وقت کا جو سردار کاہن ہے وہ نہ مر جائے. یہ قانون تھا. کس وقت یہ شخص ان دیواروں سے باہر نکلے اور اس کا جو ہے وہ خون کیا جائے. میں اور آپ ہم سب نے کلام مقدس میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے. سب نے قصور کیا ہے. سب کو ضرورت ہے پناہ کی. اس مدعی سے, اس بدلہ لینے والے سے جس نے دعویٰ دائر کر رکھا ہے کہ اس نے ہمارا قصور کیا ہے, اس نے ہمارے خاندان کے فرد کو جو ہے وہ مارا ہے, لہذا یہ واجب القتل بنتا ہے. اور کتاب مقدس میں یعنی پرانے عہد نامے میں بھی یہ لکھا ہے اگر کوئی کسی شخص کا خون کرے تو اس کی لعنت تب تک جو ہے زمین پر سے دور نہیں ہو جاتی جب تک اس کا خون نہ بہایا جائے. جس نے قتل کیا ہے, جس نے خون بہایا ہے, تب تک زمین پاک نہیں ہو سکتی جب تک اس کا خون زمین جو ہے اپنے اندر سوکھ نہ کر لے. تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے, یہ بات قائن سے خدا نے کہی تھی. تیرے بھائی کا خون مجھے زمین سے پکارتا ہے. زمین جو ہے تب تک شانت, تب تک مطمئن نہیں ہوگی, تب تک اس کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک قاتل کا خون زمین میں جو ہے وہ مل نہ جائے. لیکن خدا نے نشان ٹھہرایا قائم کے لیے کہ کوئی اسے پا کر مار نہ ڈالے. اس کا ہرجانہ جو ہے دینے کا خدا نے وعدہ کر دیا کہ اس کے جو خون کیا ہے, اس نے جو گناہ کیا ہے, اس کا ہرجانہ بھر دیا جائے گا. He will be fully paid. یہ چھڑا لیا جائے گا. غیر قوموں جو ہے ان کا آغاز یہیں سے ہوتا ہے. Jews and Gentiles جن کو ہم کہتے ہیں, قائن سے ہی غیر قوموں کا جو ہے وہ آغاز ہو جاتا ہے اور یوسیف سے جو ہے وہ جو ہے جوز کا آغاز ہوتا ہے. یہ دونوں نسلیں, یہ دونوں گروپ, یہ دونوں جتھے مسیح میں شامل تب تک ہوتے ہیں, تب تک یہ اپنے خون کی ساری جو ہے گناہگار حالت سے تب بچتے ہیں جب یہ خدا کی ذات میں مسیح میں پناہ لیتے ہیں. ہم یہ کہیں گے ہاں یہ بات تو سچ ہے کہ خون وہاں جائے گا تو بچ جائے گا. ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم کیوں کر قصوروار ٹھہرتے ہیں؟ ہم اپنے باپ آدم میں جسم کے اعتبار سے اس وقت موجود تھے جب اس نے خدا کا قصور کیا تھا, اور آدم کے قصور کے سبب سے خدا کا بیٹا جو ہے اس کا قتل ہوا ہے. آدم کے قصور کے سبب سے اسے بچانے کی غرض سے خدا کے بیٹے کا خون بہا ہے. یعنی ہم ذمہ دار ہیں مسیح کی مصلوبیت کے. اب ضرورت اس بات کی ہے, ہمیں پناہ کی ضرورت ہے. ہمارے سبب سے کسی کا خون ہوا ہے, کوئی بلیدان ہوا ہے, کسی کو جان دینی پڑی ہے تاکہ خون کے جو مجرم ہیں وہ سارے کے سارے بچ جائیں. ہم سب نے قصور کیا ہے اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ مسیح جو ہماری پناہ گاہ ہے, مسیح جو ہمارا محکم قلعہ ہے, ہم اس میں پناہ لے لیں تاکہ ہم جو ہے وہ مدعی سے اور بدلہ لینے والے سے بچ سکیں. کتاب مقدس میں, شریعت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ شریعت کی کتاب کو جو ہے عہد کے صندوق کے پہلو میں رکھا گیا تھا, جو ہے وہ الزام لگاتی ہے کہ بنی آدم جو ہیں وہ ان پر یہ دعویٰ ہے کہ انہوں نے قصور کیا ہے, لہٰذا خون بہایا جانا بہت ضروری ہے. اور جب کاہن سالانہ جرم اور قطع اور کفارے کی قربانی کے لیے جاتا تھا تو کتاب بھی وہاں موجود تھی پہلو میں, اور جو خون جو ہے وہ عہد کے صندوق پر چھڑکا جاتا تھا. یاد رکھیے اس خانہ اصلاح میں, اس ہولی ہولیز میں, اس پاک ترین مکان میں جہاں پر کسی بشر کی جو ہے وہ رسائی نہیں ہو سکتی تھی جب تک خدا نہ چاہے یا اجازت نہ دے, سال میں ایک ہی بار جو ہے وہ کاہن کو اجازت تھی کہ اس میں داخل ہو سکے. وہاں پر عہد کا صندوق بھی تھا. عہد کے صندوق کے سرپوش پر, اس کے ڈھکن پر دو کروبیوں کے درمیان مرسی سی جو ہے وہ گارڈ بھی تھی. خدا
مرسی سیٹ آف گاڈ یعنی خدا کا رحم جہاں سے خدا ہو کر بات کرتا تھا وہ بھی موجود تھا، اور اس صندوق کے پہلو میں پڑی ہوئی شریعت کی وہ کتاب بھی تھی، وہ قوانین بھی تھے جو انسان پر الزام لگاتے تھے، یعنی مدعی بھی وہاں ہے اور کفارہ دینے والا بھی وہاں ہے، قربانی بھی وہاں ہے، وہاں پر کفارہ لینے والا بھی موجود ہے، ساری چیزیں اس پردے کے پیچھے موجود ہیں، ہولی آف ہولیز میں موجود ہیں۔ سیٹ آف گاڈ میں کیوں کہتا ہوں کہ وہاں پر موجود ہے، کفارہ ہونے والا کیوں موجود ہے، کفارے کی جگہ وہاں پر موجود ہے، کیونکہ مسیح کا بدن جب قبر میں رکھا گیا تھا، یوحنا کی انجیل میں اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، آخری چیپٹرز میں وہاں پر لکھا ہے کہ 2 کروبیوں کے درمیان ایک سرانی اور ایک پینتانی تھا، اور بیچ میں مسیح کا بدن موجود تھا، اور دونوں کروبی جو ہیں مسیح سیٹ آف گاڈ کو، خدا کے اس رحم کو جہاں سے خدا ہو کر بات کرتا رہا بنی اسرائیل کے ساتھ، اب وہ جسم میں جو ہے وہ قبر میں موجود ہے، اور دونوں فرشتے سرانے اور پنتانے کھڑے ہیں، جیسے سرپوش کے اوپر ایک سرانے اور ایک پنتانے، اور سرپوش کے بیچوں بیچ میں سے خدا ابر میں ہو کر جو ہے وہ بات کیا کرتا تھا، موسیٰ سے بھی اور ہارون سے بھی اور کاہنوں سے بھی، اور خدا اس جگہ سے کلام کرتا اور احکامات بھی دیتا تھا، اور یہ علامتی طور پر تھا، یہ پرانے عہد نامے میں تھا، پرانے عہد کا درمیانی جو ہے، یا پرانے عہد نامے میں جو خدا کی حضوری کی علامت ہے یا نشان ہے، وہ عہد کا صندوق ہے، خدا کی پریزنس، اس کا زور، اس کی قدرت، جب وہ جہاں موجود ہوتا ہے غیر قوموں کے موجود ان کو گر جاتے ہیں، زبان جو ہے وہ دشمنوں میں گراوٹ پائی جاتی ہیں، دشمن خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ نئے عہد کا درمیانی یسوع مسیح ناصری، جہاں خدا کی جو ہے حضوری کی علامت ہے، اس کی قدرت کی علامت ہے، خدا کی غیوری بھی ہے، خدا کا پرائڈ بھی ہے، وہ وہاں پر موجود ہے، اور یہ مرسی سیٹ آف گاڈ ہے۔ اسے جاننے کی، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے، اور جتنے اس میں پناہ لیں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ بچائے جائیں گے۔ یسوع مسیح ناصری کی بابت ہم یہ بات پڑھتے ہیں، ہم اکثر جو ہے اس بات کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ بات جتنے طالب علم ہیں یا جو ہے وہ اساتذہ ہیں نوٹ کر لیجئے کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ شریعت کے احکامات کے مطابق، اگر ہم انہیں دیکھا جائے کہ وہ ہولی آرڈر میں یا خدمت کے طریق میں وہ کیسے ہوئے، تو وہ ہارون کی نسل سے نہیں تھے، کیونکہ خدمت کا وہ کام ہے جو پرانے عہد نامے میں ہیکل کی خدمت، عہد کے صندوق کی خدمت کا کام ہارون اور اس کے بیٹوں کو دیا گیا تھا، اور یسوع مسیح ہارون کے گھرانے سے بالکل بھی نہیں تھے۔ اگر دیکھا جائے تو شریعت کے اعتبار سے مسیح یسوع جو ہیں وہ سردار کاہن نہیں ہیں، نسل کے اعتبار سے، خون کے اعتبار سے وہ خود سردار کاہن نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ ہارون کے آرڈر کے مطابق ان کو کہانت دی گئی۔ اسی لیے لوگ سوال کرتے تھے تو کون ہے، کس اختیار سے کرتا ہے، تیرا نسب نامہ کیا ہے، تیری پیدائش کس گھرانے میں ہوئی ہے، جو کس فریق سے ہے۔ یہ سوال ان کے واجب تھے، لیکن کلام مقدس یہ کہتا ہے یسوع مسیح شریعت کے طریق یا آرڈر کے مطابق، خدمت کے آرڈر کے مطابق وہ کاہن نہیں تھے۔ وہ کاہن کون سے والے تھے؟ عبرانیوں کے نام پولس رسول کے خط کے 7ویں باب کو دیکھیے کہ وہ کون سے آرڈر کے مطابق، کون سے طریق کے مطابق، کون سے قانون قاعدے کے مطابق جو ہیں وہ سردار کاہن تھے۔ وہاں پر لکھا ہے، اور یہ ملک صدق سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی، اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کی ہدایت کی دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راست بازی کا بادشاہ، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ، یہ بے باپ، بے ماں اور بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا۔ ایسے لگتا ہے جو بے باپ اور گناہ پیدا ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے ہائی پریسٹ ہوتے ہیں۔ ملک صدق سالم کا بادشاہ یہ ہائی پریسٹ ہے، یہ کاہن ہے۔ آدم بے باپ ہے، اب
دو باپ اور دو ماں ہے، یعنی جسم کے اعتبار سے خدا کا بیٹا ٹھہرا اور خدا کا کاہن بھی ہوا، کیونکہ ہر روز خدا کا منہ دیکھتا تھا، اس کی آواز سنتا تھا۔ اور کاہن جتنے خدا کی آواز سنتے ہیں اس کے حضور جاتے ہیں، اس کے حضور قربانی چڑھاتے ہیں، جتنی قربانیاں چڑھاتے ہیں وہ خدا کے کاہن کہلواتے ہیں۔ اور مسیح یسوع کی بابت ان کا بھی جو ہے، ان کی پیدائش میں، ان کے تجسم میں انسان کا، آدمی کا کوئی ارادہ، آدمی سے مراد مرد اور عورت کا کوئی ارادہ شامل نہیں تھا۔ یہی جو ہے وہ خدا سے پیدا ہوا، خدا کے سبب سے پیدا ہوا، اس میں انسان کی مرضی شامل نہیں ہے۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں جن کی بابت کتاب مقدس کہتی ہے کہ یہ جو ہے وہ انسان کے ارادے سے نہیں ہیں، اور یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ پریسٹ کہلاتے ہیں۔ آدم کے لیے کہا جاتا ہے وہ کنگ بھی تھا، وہ پریسٹ بھی تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ تیسری بات جو ہے وہ پروفٹ بھی تھا۔ پریسٹ، پروفٹ اینڈ کنگ، یہ تینوں جو خوبیاں ہیں وہ آدم میں موجود تھیں۔ تو یہ شخص جو ہے وہ، یہ تینوں جو ہیں وہ اپنے نسب نامے کے سبب سے جو خدا سے پیدا ہوئے ہیں، یہ کہانت کا درجہ رکھتے ہیں، یہ کاہن ہے خدا کے، اور تینوں کو جو ہے یہ درجہ ملا ہے کہ خدا سے ملاقات کر سکیں، اس کے ساتھ جو ہے وہ بات کر سکیں۔ اگر مسیح یسوع کو دیکھا جائے کہ کہانت کے اعتبار سے وہ شریعت کے طریق پر نہیں، بلکہ وہ ملک صدق سالم کا بادشاہ اور سلامتی کا بادشاہ اور اپنی عمر کے شروع اور نہ ہی اختتام کے سبب سے یہ جو ہے وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ٹھہرا، یعنی عبدالآباد تک زندہ رہنے کے لیے۔ اور یاد رکھیے ملک صدق سالم کا بادشاہ جو ہے اس کی موت کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی کتابیں جو بائبل مقدس میں سے کا حصہ نہیں ہیں، وہ ان کی بابت جو ہے کچھ اور ڈیٹیلز بتاتی ہیں جو میں اس پلیٹ فارم پر اس کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں۔ لیکن یہ جو بادشاہ ہے یہ سالم کا بادشاہ ہے جو خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کا کاہن ہے۔ لیکن سب سے جو بڑی بات اور جو اہم بات ہے وہ کیا ہے کہ اگر سردار کاہن کی جو ہے وہ موت ہوگی تو خون کا جو مجرم ہے، جس پر الزام ہے کہ اس نے قتل کیا ہے، وہ تب چھوٹے گا۔ بڑی عجیب سی جو ہے وہ ایک طریقہ ہے، ایک نظام ہے کہ جس بندے نے جس سے قتل ہو جائے، اگر اس زمانے کا ہائی پریسٹ اگر مر جائے تو وہ اپنے گناہ سے، اپنی سزا سے چھوٹ جائے گا، اور وہ اب واپس اس جگہ پر، اس شہر، اس گھر میں جا سکتا ہے جہاں سے وہ نکلا تھا۔ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آدم کے قصور کے سبب سے اس کی ساری نسل قصوروار ٹھہری، اور اس قصور کے سبب سے خدا کا بیٹا جو ہے وہ بلیدان ہوا۔ آدم اپنی گھر واپس تب تک واپس نہیں جا سکا، تب تک آدم کی نسل کو جو ہے وہ پھر سے حیات کے درخت تک رسائی کا موقع نہیں ملا، تب تک وہ آدم تک واپس نہیں گیا جب تک ملک صدق کاہن کی مانند مسیح جو ہے وہ قربان نہیں ہوئے، ان کا بلیدان نہیں ہوا، ان کی موت نہیں ہو گئی، تب تک کسی بھی شخص کو خدا تک واپس رسائی ہو سکی، کیونکہ جب تک یسوع مسیح کی موت نہ ہو جائے تب تک کوئی شخص اپنے گناہ سے پورے طور پر جو ہے مکمل طور پر ابدی طور پر جو ہے وہ خلاصی نہیں پا سکتا۔ یہ کام جو ہے صرف اور صرف سردار کاہن کی موت ہی کے سبب سے ہو سکتا ہے کہ ہر قسم کا گناہ گار، وہاں پہ صرف خونی کی ذکر کیا جا رہا ہے، مسیح یسوع کے سبب سے ہر قسم کا گناہ گار، ہر قسم کا قصوروار جس سے قصور سرزد ہوا ہے، وہ اس سردار کاہن کی موت کے سبب سے پھر سے اپنے گھر آزادی سے واپس لوٹ سکتا ہے۔ اس پر دعویٰ ختم ہو جائے گا، اور وہ دعویٰ جو اس کتاب کا ہے کہ ہر گناہ گار کو موت ہے کیونکہ یہ خدا کے جلال سے محروم ہے، مسیح یسوع کی موت کے سبب سے شریعت کا دعویٰ ختم ہوا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ ایک ہی بار بار نہیں، عارضی طور پر نہیں، پرانے عہد نامے میں ساری باتیں جو ہیں وہ عارضی طور پر ہوتی رہی ہیں، لیکن کلام مقدس میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ناصری ایک ہی بار اپنا خون لے کر، اپنا ہی خون لے کر جو ہے پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا،
اصولاً تو وہاں پر فزیکلی صندوق ہونا چاہیے تھا تاکہ مسیح کا خون اس پر چھڑکا جائے. یہ صندوق جو ہے یسوع مسیح کی قربانی سے تقریباً 650 سال پہلے جو ہے وہ غائب ہو چکا ہے، ہیکل میں موجود ہی نہیں ہے. تو مسیح نے اپنا خون کون سے صندوق پر جو ہے وہ چھڑکا؟ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پرانے عہد نامے کا درمیانی وہ عہد کا صندوق ہے جو مسیح کی علامت ہے، اور نئے عہد نامے کا درمیانی یسوع مسیح ناصری ہے جس پر ساری چیزیں جو ہے مرکوز ہیں، فوکس ہیں. وہ یہی مرکز ہے جو ہے وہ پورے پرانے عہد نامے کا بھی اور نئے عہد نامے کا بھی. اور جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کا 19واں باب اس کی 13ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے. اگرچہ کہ انگریزی کے ترجمے میں ڈپٹ بھی لکھا ہوا ہے، لیکن میں ذرا اس اردو کے لفظ کی آزادی جو ہے اس کو استعمال کر رہا ہوں کہ اس نے وہ خون جو ہے اپنی ہی ذات کو دیا، کیونکہ وہ مجسم کلام ہے. پاک ترین مقام میں جو ہے وہ مسیح جو ہے علامت کے طور پر بھی موجود ہے، وہاں شریعت کی کتاب بھی موجود ہے، دعوے دار بھی وہیں پر ہے، اور وہیں پر جو ہے وہ ہرجانہ بھرنے والا بھی موجود ہے. یعنی خدا کی اپنی ذات جو ہے سارے کاموں کو سنبھالتی ہے، کیونکہ اسی کا کلام، اسی کے قدرت کا کلام اس کائنات کو جو ہے وہ سنبھالتا ہے. خواہ کسی کے جرم کو صاف کرے، خدا کسی کے گناہ کو پاک کرے، خواہ کسی پر الزام لگائے، اسی کا کلام جو ہے وہ اس قابل ہے کہ کسی کو جو ہے وہ مجرم ٹھہرائے، اور اسی کا کلام جو ہے صرف اور صرف اس بات کے لیے قادر ہے کہ وہ کسی مجرم کو اس کے گناہ سے چھڑا سکے. آدمی نے قصور کیا، نہ تو یہ اپنے خود سے اپنی کوشش سے گناہ سے بچ سکا اور نہ ہی بچ سکتا ہے. اسے ہمیشہ پناہ کے شہر کی اور یسوع مسیح کی ضرورت رہے گی. جب بھی سے قصور ہو مسیح میں پناہ لے لے تو پھر اس کا گناہ جو ہے ہمیشہ کے لیے معاف ہو جائے گا. آج ہم جس مسیح کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس کی بابت ہمیں جاننا بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی ذات میں، اپنی قدرت میں ہے کون. وہی اپنے کلام کو سیٹسفائی کر سکتا ہے. آدمی کی کوششیں اس کے الزام کا، اس کی دعوے داری کا جو ہے وہ قدم ہر جانا نہیں بھر سکتی. خدا ہی جو ہے خود اپنے کلام کو سیٹسفائی کرنے کے لیے، اپنی غیوری کو جو ہے وہ تھامے رکھنے کے لیے خود اپنے کلام ہی کے سبب سے اپنی ہی بازو سے نجات لا کر ہمیں بچاتا ہے. لکھا ہے کہ تب میرے ہی بازو سے نجات آئی اور میرے ہی قہر نے مجھے سنبھالا. 4 انچ موٹا جو ہے وہ لٹکتا ہوا پگا جو پاک ترین مقام اور پاک مقام کو جدا کرتا تھا، اتنی ہی بار خدا کی غیوری نے زور مارا ہوگا کہ لوگوں کو پھر سے فنا کر دے. لیکن یسوع مسیح کی ذات اس کلام کی صورت میں، اس قربانی کی صورت میں، اس وجود کی صورت میں جو ہر دفعہ خدا کی غیوری کو ہم تک پہنچنے سے سنبھالتا رہا، روکتا رہا. پرانے عہد نامے میں جتنا جو کچھ بھی ہمارا قصور ہوا، ہمارے باوجود نے کیا، وہ سارے کا سارا مسیح یسوع کے بدن پر جو ہے وہ اترا اور اس نے سہا تاکہ ہم فنا نہ ہو جائیں. جس روز اس کا بدن جو ہے وہ مصلوب ہوا تو پردے کی ضرورت نہ رہی، کیونکہ پردہ تب تک تھا جب تک خدا کی حضوری جو ہے کفارہ نہ ملنے کی سبب سے اس کا کلام، اس کی قدرت انسان کو مارنا چاہتی تھی. پر مسیح کا بدن ہمیشہ لٹکتا رہا. جس روز مسیح مصلوب ہوئے اس روز یہ پردہ چاک ہوا. اب اس کی ضرورت نہیں، کیونکہ مسیح کا خون اس پردے کی شکل میں جو ہے وہ مسیح خدائے قادر مطلق کے کبریا کے پاس موجود ہے جو ہماری شفاعت کرتا ہے. اب جو ہے شریعت کا، خدا کے کلام کا، خدا کی غیوری کا دعویٰ جو ہے وہ سیٹسفائی ہو چکا ہے. مسیح نے ہر مجرم کا ہرجانہ جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، اور ہمارا سردار کاہن اس کی موت کے سبب سے میں اور آپ چھوٹ گئے ہیں. ہم اس جرم سے پاک ہو گئے ہیں. ہم دوبارہ اپنے وطن واپس لوٹ سکتے ہیں. آدم کے ساتھ، آدم کی نسل کے ساتھ مل کر ہمارا پھر سے جو ہے جہاں سے کروبیوں کے سبب سے شولازن تلوار کے سبب سے جو راستہ روک دیا گیا تھا، پھر سے خدا ان کی پریزنس جو فہول جو ہے پھر سے اوپن ہو گیا ہے، تاکہ ہم اس میں خدا باپ کے ساتھ سکونت کر سکیں.
खुदावंद आप सबको और मुझे भी इस कलाम के सबब से बरकत बख्शे। आइए दुआ करते हैं। खुदा बाप तेरा शुक्र, तेरी हमद और तेरी तारीफ हो। हम सब मिलकर तुझे मुबारक कहते हैं। खुदावंद तू ही है जो हमें छुड़ाता और बचाता है। तू ही हमारा वो सरदार काहिन है जिसकी मौत के सबब से और उसे कबूल करने के सबब से हम हर जुर्म से पाक ठहरते हैं। फजल बख्श दे कि हम तुझ में पनाह लिए रहें और तेरी फसील के अंदर हम आजादी के साथ रह सकें, दुश्मन की हम तक रसाई ना हो सके। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, सुनने वालों पर तेरा फजल हो। हर एक बशर यीशु के नाम में खुदावंद तेरी कुदरत देखे और खुदा के इरफान से, उसकी पहचान से मामूर होता जाए, यीशु नासरी के नाम में।